बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने बराह रास्त अब ईरान पर हमला कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें वो बता रहे हैं कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तहबाला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। क्या अब समझा जाए कि एक तो चीन और रूस खामोश तमाशाई अब भी बने रहेंगे या फिर आलमी जंग का बिगल बज गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अभी तो तफसीलात आ रही हैं, हम देख लेते हैं कि जो इसकी सबसे इनिशियल तफसील अब आई है। वक्त है तकरीबन लगभग 5:30 है जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके और ट्वीट पर उन्होंने स्क्रीनशॉट किया अपने जो ट्रुथ सोशल उनके अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया और फिर उसको ट्विटर के ऊपर डाला है। और उन्होंने खुद ऐलान करके ये बताया, ये ऐलान पेंटागन की तरफ से सामने नहीं आया, ये ऐलान इसराइल की तरफ से नहीं आया, ये ऐलान किसी और मीडिया पर ब्रेक नहीं हुआ, ये खबर पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ब्रेक की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर में ये दावा किया है, ये कहा है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नतान्स एंड इस्फहान। यानी कि हमने, इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुली का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो मकसद अचीव करना था, यानी कि इन साइट्स को तबाह करना था और यहाँ पर मौजूद यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजेस, रिसर्च लैब, जो वहाँ पर मशीनरी, जो कुछ भी मौजूद था उसको तबाह कर दिया गया है। ये दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि सक्सेसफुली, कामयाबी से 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है ईरान में, जिनमें फोर्दो, नतान्स और इस्फहान शामिल हैं। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस, के तमाम तैयारे ये मिशन करने के बाद अब ईरान की फ़िज़ाई हदूद से बाहर आ चुके हैं। अ फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स को उन्होंने कैपिटल में, कैप्स लॉक में लिखा है, जिसका मतलब यह है कि वो इशारा कर रहे हैं कि जो बॉम्ब्स हैं वो बहुत ही पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए गए हैं। अ फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट फोर्दो, कि जो फोर्दो है उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है, वहां पर फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स जो है वो गिराया गया है। ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम, कि अब तमाम तैयारे वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर अमेरिकन वॉरियर्स, उन्होंने मुबारकबाद दी अपने अमरीकी लड़ाकों को, और साथ में ये कहा कि देयर इज़ नॉट अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस, कि दुनिया में कोई और ऐसी फौज नहीं है जो ये काम कर सकती थी। नाउ इज द टाइम फॉर पीस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साथ ही उन्होंने कैप्स लॉक में पूरे का पूरा 2 चीजें हैं जो कैप्स लॉक में लिखी हैं, एक बॉम्ब्स और दूसरा उन्होंने कहा कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस, अब वक्त आ गया है अमन का। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले पर तवज्जो दी। अब मैं आगाज में जरा इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर हम ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, रूस का रद्द-ए-अमल क्या होगा, चीन का रद्द-ए-अमल क्या होगा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा या क्या होना चाहिए। अभी कुछ ही वक्त पहले हमने जो वीडियो की है उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने अमरीका के सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है। और वही डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि उनके जंगी तैयारों ने, उनके B-2 बॉम्बर्स ने मोस्ट प्रोबेबली फुल पेलोड जो है वो गिराया है बॉम्ब्स का और 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स की ये बात कर रहे हैं, इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल ने हमला ऑलरेडी किया हुआ है। और इसराइल के बारे में ये कहा जा रहा है, और ज़ाहिर है कि सबको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि इसराइल के पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है, वो 6 मीटर से ज़्यादा नीचे डैमेज नहीं कर सकते। उनके पास जो बॉम्ब्स मौजूद हैं वो अमेरिका की तरह के पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं हैं, वो 20 फुट से नीचे नहीं जा सकते। लेकिन इसमें आप ये नोट करें कि जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स की बात की है उसमें बुशहर की न्यूक्लियर फैसिलिटी शामिल नहीं है, उसको निशाना नहीं बनाया गया। और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस के इंजीनियर्स, रूस के वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, 200 से ज़ायद है उनकी तादाद, और हम उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो तीसरी आलमी जंग की आप बात कर रहे हैं कि जिसमें रूस जो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी कि अगर इसमें बुशहर की न्यूक्लियर फैसिलिटी शामिल होती तो रूस अल्टीमेटली जवाब देता और ये फिर एक न्यूक्लियर आंसर हो सकता था, टैक्टिकल न्यूक्लियर आंसर हो सकता था।
اور جو ہم اسٹیٹمنٹ آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں IAEA کے گروسی، انہوں نے جو گزشتہ روز اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بشہر کی نیوکلیر فیسلٹی کو اگر اٹیک کیا جاتا ہے تو یہ وہ نیوکلیر فیسلٹی ہے جہاں سے ریڈیو ایکٹیویٹی ہے جو تابکاری ہوگی، اس کے اثرات ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ایران سے باہر یورپ سمیت دیگر ممالک اس سے سفر کر سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ایک برانڈ نیو سینیریو آ چکا ہے، اور جو گزشتہ 24 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے اب ایک بات تو واضح کر دی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں اب تک ایران نے کہا کیا تھا۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ خود اس میں انوالو ہوگا اور امریکہ، تو ہم امریکی ایسٹس کو، امریکی انٹرسٹ کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب کیا آپشنز، کیا ممکنہ طور پہ، ایک تو آج کا دن اور خاص طور پر آنے والے چند گھنٹے بہت اہم ہے کہ ایران کا اسرائیل کی طرف رسپانس کیا ہوگا۔ کیا ایران جو ہے وہ اب آل آؤٹ میزائل حملے کرنے جا رہا ہے اسرائیل پر، تل ابیب پر، حیفا پر، دیگر جو ان کے شہر ہیں، جو ان کی سیٹلمنٹس ہیں، جو ان کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، جو ان کی شہری آبادی ہے، جو ان کی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جو ان کی ریسرچ سائٹس ہیں، جو ان کی آئل فیلڈز ہیں، جو ان کا ٹیکنالوجی کا مرکز اور سینٹر سمجھا جاتا ہے، کیا ان کو ایران ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کوشچن ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا جو فضائی دفاعی نظام ہے اس کی بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آ چکی ہیں، اور ایران کے حملے کے ایک آل آؤٹ ایک بڑے حملے کے ساتھ کیا سائملٹینیسلی جو ریجن میں جن کو ایران کی پراکسیز کہا جاتا ہے اس میں آبویسلی حزب اللہ شامل ہے، جو ابھی تک اس میں اس جنگ میں باقاعدہ نہیں، براہ راست نہیں کودی تھی۔ حوثیز تو پھر حملے کر رہے تھے، میزائل داغ رہے تھے، لیکن حزب اللہ کی طرف سے نہیں۔ ایک تو حزب اللہ کا، دوسرا عراق، شام میں کیا صورتحال ہوتی ہے، مڈل ایسٹ میں کیا صورتحال ہوتی ہے، پھر کیا ایران، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج ایران جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جو آبنائے ہرمز ہے، جہاں سے امریکہ کا، یورپ کا، دنیا کا 20% آئل ترسیل ہوتی ہے، جہاں سے اس کی LNG کی ترسیل ہوتی ہے، کیا ایران اس کو بلاک کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا وہاں پر موجود جو امریکہ کے، برطانیہ کے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے جو جہاز ہیں، نہیں ایون نارمل جہاز ہیں، کیا ان کو کوئی ڈیمیج کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں حوثیز نے، سب سے اہم جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ جو حوثیز ہیں انہوں نے تو یہ باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ براہ راست حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو ہم ان کے اڈوں پر نہیں صرف، بلکہ بحیرہ احمر میں، ریڈ سی میں گزرنے والے جتنے امریکی جہاز ہیں، وہ کوئی بھی جہاز ہے، تجارتی ہو یا مسافر، کسی بھی قسم کا جہاز ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اب ہم شاید پریکٹیکلی اس وقت میں ہیں کہ جہاں پر العین ایئر بیس جو امریکی اڈا ہے عراق میں، اس سمیت بحرین میں ان کی پریزنس موجود ہے۔ اس وقت قطر سے اطلاعات آئی تھی کہ انہوں نے اپنے طیارے ریموو کر لیے ہیں، وہاں سے ہٹا لیے ہیں۔ پھر اس دوران آپ نے دیکھا کہ جو ایئر کیمپین کے ذریعے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ اب تہران کی اور ایران کی جو فضائی حدود ہیں ان پر ہمارا غلبہ ہے، وی کنٹرول دا اسکائز ان ایران، کہ ایران میں فضاؤں کے اوپر اب ہمارا کنٹرول ہے، اور ان کی کوئی ایسی فضائی صلاحیت آپ نے دیکھا کہ جو ان کے پاس تھوڑے بہت طیارے موجود ہیں ان کو بھی اڑانے کی جو ہے وہ خبریں آئیں۔ لیکن اس پر سب سے بڑا معمہ یا سرپرائز یہ ہوگا کہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، نارتھ کوریا کا رد عمل کیا ہوگا، چائنا کا اس پر رد عمل کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو اٹیک ہے، یہ اٹیک ایکسپیکٹڈ تھا، یہ سرپرائز نہیں تھا۔ ابھی تک جو سب سے بڑا سرپرائز تھا وہ ان اٹ سیلف آپریشن رائزنگ لائن تھا، جو پہلے چند گھنٹے تھے ان کے بعد اب تو ظاہر ہے کہ گزشتہ اس تمام وقت کے دوران کہ جب معلوم تھا کہ ان نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آف دا کف، ابھی تو جہاز اڑے ہیں نا وہاں سے، ابھی تو IAEA کے انسپیکٹرز یا ایران خود بتائے گا کہ ہمارے ہاں آپ کے بوم سے کتنی تباہی ہوئی ہے اور ہمارا رد عمل کیا ہے۔ صحیح، ان کا تو رد عمل تب یہاں سے آنا یقینی تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اٹیک کریں گے تو ہم جواب میں آپ کے انٹرسٹ کو نشانہ بنائیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان نیوکلیئر فیسلٹیز میں کتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے، کیا
اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم فار پیس، کیا اس بات کو کہ آپ ایران کے اوپر اس قسم کا حملہ کر دیں اور آپ یہ اعلان بھی آپ کر رہیں، یہ آپ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے؟ پہلے آیت اللہ خامنہئی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایئر کیمپین، بات ہوئی تھی کہ ایئر کیمپین ختم ہوگی. دیکھیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنگ کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے. پہلی مرتبہ ہمارے سامنے کیا خبر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو اسرائیلی میڈیا، امریکن میڈیا کوٹ کر کے میں آپ کو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور سی این این اس کو کیا قرار دے رہا ہے، ایک ریئر انسیڈنٹ قرار دے رہا ہے کہ ایرانین ڈرونز اسٹرائک اسرائیل ان ریئر پینیٹریشن آف دی ایئر ڈیفنسز. اچھا لوگ اس کو مکس اپ نہ کریں، اب تک ایران اور اسرائیل کے اوپر اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، راکٹ اکا دکا لیفٹ رائٹ کہیں جا کے گر گیا، بیلسٹک میزائل نے ہٹ کر دیا، ہائپرسونک میزائل نے سکسیسفلی ہٹ کر دیا، فرینڈلی فائر ہو گیا اسرائیل کے اپنے ڈیفنس سسٹم کا. آج تک اب تک ایسی کوئی اطلاع یا رپورٹ کم از کم میرے سامنے نہیں ہے، لوگ بھی اس کو ویریفائی جا کر سکتے ہیں کہ ایران کے ڈرونز اسرائیل میں سکسیسفلی کامیابی سے حملہ کر دیں. اور وہ خود دیکھیں خبر کیا آئی ہے، سی این این نے کہا ہے کہ جو ایک تصویر ہے، تصویر کے ساتھ کیپشن ہے کہ جو اسرائیلی سولجرز ہیں اور فرسٹ رسپونڈرز ہیں جو ابتدائی طور پر وہاں پر رسپونڈرز پہنچے ہیں، وہ چیک کر رہے ہیں اس ڈیمیج کو جو کہ ایک بلڈنگ کو ہوا ہے، جو ایران کی سٹرائک ہے بیت شیان میں ہونے والی. اسرائیلی سولجرز اینڈ فرسٹ رسپونڈرز چیک دا ڈیمیج کاز ٹو اے بلڈنگ فرام این ایرانین سٹرائک ان بیت شیان ٹوڈے. 2 Iranian drones penetrated Israel's air defenses and struck sites in the north and south. کہ شمال میں اور جنوب میں 2 مختلف جگہوں پر کل 6 ڈرون بھیجے گئے تھے. اب یہ کون سے ڈرون تھے، کون سی ٹیکنالوجی تھی، ابھی تک اس کے حوالے سے بھی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. لیکن ایران نے سکسیسفلی اسرائیل کی ایئر سپیس کو بریچ کرتے ہوئے ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیری آؤٹ کیا ہے، جس کو اب according to Israeli military marking one of the rare instances in which one-way attack drones from Iran successfully breached Israeli air defenses. کہ وہ جو خودکش ڈرون ہوتے ہیں جو ایک سائڈ سے آتے ہیں صرف، ان کا واپسی نہیں ہوتی، وہ سرویلنس ڈرونز نہیں ہیں، اور وہ پے لوڈ کے ساتھ تھے، ان کے اوپر بارودی مواد موجود تھا. وہ کس طریقے سے، ان کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اتنی ایریا میں جارڈن ہے، امان ہے، مختلف جو راستے کے جن کی ایئر سپیسز سے آ رہا ہے، وہاں پر بھی برطانیہ سمیت، امریکہ سمیت دنیا بھر کا جو ویسٹ ہے، مغرب ہے، وہ اسرائیل کے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر وہاں پر موجود ہے، اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے. اس کے باوجود کیا شمال اور کیا جنوب وہاں پر یہ کیری آؤٹ ہو گئے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیت یا تو موجود ہے، یا اسرائیل کا نظام اتنا اوور ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، یا دے آر رننگ شارٹ کہ ان کے پاس اب وہ موجود ہیں. اچھا ایک تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے. اور پھر جو 2 ڈرونز ہیں، اس کی خیر مزید تفصیل میں کیا جانا، اس میں جو اہم بات ہے کہ اسرائیل نے ساتھ میں القدس کے کمانڈر، یہ 24 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس میں بتا رہا ہوں، ان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا. پھر ہمارے پاس آتی ہے ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ کہ جس میں ایران کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نہیں مانتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری صورتحال میں ناؤ از دا ٹائم فار پیس. دیٹ کوسچن. اب اس میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کو کہنے جا رہا ہے کہ آپ اپنی ایئر ریڈز روک دیں، ہم نے کر دیا حملہ، ہم نے تباہ کر دیا، اب آپ آپریشن رائزنگ لائن ختم کر دیں. کیا اب سید علی خامنائی، سپریم لیڈر آف ایران، ان کو جو ایلیمینیٹ کرنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبہ تھا وہ رک جائے گا؟ کیا وہاں پر رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا وہ رک جائے گا؟ یہ وہ ٹرکی کوسچنز ہیں جو ہمارے سامنے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جن کے جوابات آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا جو سٹاک ہے میزائلز کا، وہ اب دے آر رننگ لو آن سٹاک. کہ جب انہوں نے حملے کا آغاز کیا تھا اسرائیل کے اوپر، جوابی حملے کا، اس وقت ان کا اندازہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق کہ ایران کے پاس 2500 بیلسٹک میزائلز موجود تھے، اور اس میں ایک بڑی تعداد یعنی کہ 30%
35% سے زیادہ جو ہے وہ استعمال ہو چکے ہیں. تو اب کیونکہ ان کے پاس میزائل کم رہ گیا لہٰذا وہ اب کم میزائل ہمارے اوپر چلا رہے ہیں. یہ دعویٰ آیا تھا اسرائیل کی طرف سے. اس پر جو جواب آیا ہے وہ اب آپ کو اس کا پریکٹیکل نظر آنے والا ہے. جواب کیا آیا ایران کی طرف سے؟ جو جواب آیا کہ ایران ریجیکٹس اسرائیل's claim that dwindling missile stocks have forced it to cut back on launches, a senior Iranian official has told CNN. CNN سے بات کرتے ہوئے ایک سینئر ایرانی آفیشل نے یہ بتایا کہ جو اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اب میزائلز کی تعداد کیونکہ کم ہو گئی ہے لہٰذا ہماری جو طرف سے لانچ کیے جا رہے ہیں میزائل ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ وہ ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا. دی آفیشل said Iran has changed its missile policy کہ ایک بڑی تبدیلی ایران لے کر آیا اور ریپلیس کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ تعداد میں میزائل فائر کیے جائیں بلکہ اب ہم اپنے کوالٹی میزائل شروع میں اپنے دوسرے میزائل چلانے کے بعد جو کوانٹٹی میں تو زیادہ تھے لیکن کوالٹی میں اتنے اچھے نہیں تھے اب ہم نے اصل جو مال ہے نا وہ اب نکال کر ہم نے حملہ کرنا شروع کیا. انسٹیڈ آف فائرنگ لارج نمبر آف میزائلز دے سیڈ ایران از یوزنگ مور ایڈوانسڈ پریسیجن میزائلز اگینسٹ سینسٹیو ملٹری اینڈ سیکورٹی سینٹرز. کہ اب ہم حملے کر رہے ہیں جو ان کے حساس فوجی اور سیکورٹی مراکز ہیں ان کے اوپر پریسیجن ایڈوانسڈ پریسیجن میزائلز کے ذریعے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اٹ واز آبزروڈ دیٹ ایران لانچڈ اے میزائل اینڈ دا میزائل ایزیلی میڈ اٹ وے تھرو امریکن تھارڈ Patriot, Arrow 3, Arrow 2, David Sling and the family of Iron Dome systems, striking the predetermined target کہ پہلے سے ایک ٹارگٹ آپ نے ڈٹرمن کیا ایک میزائل آپ نے فائر کیا اور وہ میزائل بڑے آرام سے امریکی تھارڈ پیٹریوٹ ایرو 3 ایرو 2 ڈیوڈ سلنگ اور جو پورا آئرن ڈوم ہے اس تمام نظام کو چیٹ کرتے ہوئے ایگزیکٹلی اس ٹارگٹ پر جا کر لگا. دی آفیشیل سیٹ ریفرنگ ٹو اسرائیلز لیٹسٹ ورک آف میزائل ڈیفense سسٹمز کہ اب جو ہے وہ گھبرا گیا ہے وہ اب وہ چیز نہیں رہی ان کا سسٹم اوور ویلم ہو گیا ہے. اسرائیل شوڈ ناٹ بی ہیپی اباؤٹ دا ڈیکریز ان دا نمبر آف میزائلز فائرڈ اینڈ بیٹر کیپ سائلنٹ and merely become an observer in the face of the new balance of Iranian superior power, they said. جنگ میں بیانات بڑے بڑے دیے جاتے ہیں لیکن ہم نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بات آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جا کر فالو کریں بڑے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو ایرانین میزائلز ہیں اب ان کی جو سٹرائک کرنے کی پرسنٹیج ہے وہ 10% سے بڑھ کر یعنی کہ 100 میزائل پہلے فائر کرتے تھے 90 روک لیے جاتے تھے انٹرسیپٹ ہوتے تھے 10 اس میں سے اسرائیل پر گرتے تھے 10 میں سے کچھ ٹارگٹ پر لگتے تھے کچھ نہیں لگتے تھے کچھ لیفٹ رائٹ کہیں گر جاتے تھے کچھ کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے ان کو ڈیویٹ کر دیا جاتا تھا. وہ زمین سے ضرور ٹکراتے تھے لیکن اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے تھے جس کو لاک کیا گیا ہوتا. لیکن اب وہ پرسنٹیج بڑھ کر تقریباً 35 سے 40% پہ جا چکی ہے. ناؤ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اب اس سارے معاملے میں کیا آنے والا ہے. آنے والے گھنٹے بہت اہم ہیں اور پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا. پاکستان ظاہر ہے کہ اب ہم نے نوبل امن انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو 3 نیوکلیئر سائٹس پہ بم گرا کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ساورن کنٹری پر اٹیک کیا اس کے لیے ہم یہ کریں گے. نہیں اب یہ اب ایک ٹرکی ہو گیا معاملہ. اس کے اوپر سب سے پہلی جو میں آغاز میں کہہ چکا یہ جو روس ہے یہ کیا رد عمل دے گا. ابھی بشہر کو تو نہیں چھیڑا گیا. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیس سیونگ ہو کہ آپ نے یہ جنگ رکوانے کے لیے آپ نے کہا کہ یار اب یہ ہم بم گرا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ایران تو کہہ رہے کہ وہاں پر نیوکلیئر بم تو ہے ہی نہیں ہم تو نیوکلیئر بم بنا ہی نہیں رہے لیکن ہمارے جو پرامن مقاصد ہیں اس کے لیے ہماری جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی نیوکلیئر کے حوالے سے پرامن مقاصد کے لیے اس کو ڈیمیج کیا گیا. ہمارے سائنٹسٹ کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے شہید کیا گیا ہے. اب سوال یہ 2 بڑے اہم ہیں. آج کے سب سے بڑے اور سب سے اہم سوال یہ ہیں کہ کیا اسرائیل اب یہ اعلان کرے گا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا کیونکہ وہ تو نیوکلیئر کہہ رہے تھے نا کہ نیوکلیئر تھریٹ ہے. اب اس وقت دنیا کے چودھری نے کہا کہ نیوکلیئر تھریٹ میں نے ختم کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو پریٹیکسٹ ہے وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے. صحیح. اسرائیل کے پاس اب وہ جواز نہیں ہے کہ ہمارا آپریشن رائزنگ لائن کیوں جاری ہے.
اب تو آپ نے کر دیا نا, آپ نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے, آپ نے وہ حملہ کر دیا, تو اب میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسائسو ٹائم شروع ہو گیا. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ تمام ممالک جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے, جو اسرائیل کے حمایتی ہیں, اب وہ امن کا جھنڈا لے کر سامنے آئیں گے. اب وہ بتائیں گے کہ امن کتنا ضروری ہے, امن کتنا اچھا ہے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, میزائل نہیں چلنے چاہیے. جو 1 سال غزہ پر بمباری پر خاموش, جو خاموش رہے, جن کی زبانیں خشک تھیں, جو بالکل خاموش تھے, اب وہ امن کا پرچار کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو انٹرڈ دیٹ سٹیج کہ جہاں پر اب آپ کو اگلے 24 گھنٹے, 72 گھنٹے, 96 گھنٹے میں اس جنگ کی نئی رخ اور نوعیت, اور اگر ایران اس کو ایک کنٹینیوڈ پرولونگ پروٹیکٹڈ وار کے طور پر جاری رکھتا ہے, جس کی کبھی امکان موجود ہے, تو اس کے ریپرکشنز بھی تیسری ود ان اس طرف یعنی کہ مڈل ایسٹ نہیں ہوں گے, بیانڈ مڈل ایسٹ بھی جا سکتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.